जो एहतसाब का अमल हो रहा है, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क में सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। पीटीआई के किसी रहनुमा के खिलाफ उनकी कोई तलबी नहीं हो सकती, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तमाम तलबियां और गिरफ्तारियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए है। इस वक्त एक ऐसी हुकूमत हम पर मुसल्लत है जो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। यहाँ तो क़यामत का मंजर है। बच्चे कह रहे हैं कि वालिद साहब को हम नहीं जानते, ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं। वालिद साहब कह रहे हैं मैं बच्चों को नहीं जानते, और दोनों मिलके कह रहे हैं कि असल में तो ये दादा की थी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। कल नवाज़ शरीफ साहब के जो 2 रेफरेंसेस रह गए थे उनके अंदर भी फ़ैसला आ गया। एक के अंदर वो बरी हो गए, दूसरे के अंदर उनको सज़ा हो गई और उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो इन फ़ैसलों का कोर्ट के अंदर सख्ती से दिफा करेंगे, मगर साथ साथ उन्होंने नैब और हुकूमत के ऊपर भी ख़ासी तनक़ीद की। उन्होंने ये कहा कि सलूक जो हो रहा है करप्शन के हवाले से और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से वो इम्तियाज़ी है। नवाज़ शरीफ PMLN के अगर कोई रहनुमा है, उनके ख़िलाफ़ अगर एक्यूज़ेशन होती है तो उनको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके केसेस के अंदर ट्रायल भी जल्दी हो जाता है, सज़ा भी आ जाती है। जबकि अगर PTI का कोई केस हो इस तरह का तो 10-10 साल उसके अंदर वो बकौल उनके फ़ैसला नहीं आता और ना ही कोई अरेस्ट किया जाता है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हम साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। वेलकम टू द शो खुर्रम साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जी खुर्रम साहब, तो फिर ये बताएं कि एक तरफ आपकी जमात ये कह रही है कि वो कोर्ट के अंदर इन सब केसेस को जो है उनका मुकाबला करेंगे, मगर दूसरी तरफ आज इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर आपके को 5-6 सीनियर रहनुमा जो थे वो मौजूद थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, मुशाहिद हुसैन थे, SN इकबाल साहब ने शुरू की, मुसद्दिक मलिक साहब, राना सनाउल्लाह, सब लाइन में बैठे हुए थे और सब ने बात की और सब ने तनकीद की। तो ये तो फिर आप एक तरफ पॉलिटिकली भी इसको चैलेंज कर ही रहे हैं। जी, हम पॉलिटिकली चैलेंज करेंगे। अगर हुकूमत को तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारा इसरार है कि इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी है और आर्टिकल 19 मौजूद है, इजहार राय की आज़ादी मौजूद है। जब एक फ़ैसला आ गया है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर हम कमेंट भी करेंगे। और हम जो असल इशू है कि एग्जेक्टिव का जो तरीक़ेकार है जिसे वो एहतसाब कहते हैं, नैब इस वक्त आज हम जिस तारीख में बात कर रहे हैं इस्तेहसाल का औजार बन चुका है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। हमने लास्ट टाइम इसको देखा था 2002 में, जब मुस्लिम लीग नून को नैब के जरिए ही तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी। और अब चूंकि एक वफाकी वजीर साहब ने कुछ दिन पहले फरमाया भी कि जी 4 टुकड़े होंगे, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं रिप्रेशन के, जिसके जरिए एक फॉल्स जो है ना जी स्केयर क्रो एहतसाब के नाम पे, क्योंकि अगर एहतसाब इसको कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी जिसकी जो एडमिट की गई मियां नवाज शरीफ के बेटों की तरफ से, और वो सारा केस जिस पे कल उन्हें सजा दी गई है वो नवाज शरीफ के डिक्लेयर्ड टैक्स रिटर्न्स में से आया है, तो उन्होंने तो जो एसेट सारा कुछ डिक्लेयर किया हुआ है उस पे कह देना कि चूंकि आपको ये पैसे आए थे, ये आपके थे और आप इसलिए गिल्टी हैं। ये जो सपोजिशन इन्फ्रेंसेस मफरूजों की बुनियाद पर फैसले हैं, ये इंसाफ को हम समझते हैं। लेकिन खुर्रम साहब, ये आपकी बात ये है कि आपका कहना ये है कि ये तमाम जो एक लिहाज से जुडिशल एथिक्स होती है उसके खिलाफ सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन आज आपकी इस पार्टी की सारी तनकीद जो थी वो हुकूमत की तरफ थी और ऐसा लगता था कि ये हुकूमत की तरफ से ही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ ये कि ये सारे केसेस तो पहले से चल रहे थे मियाँ साहब के खिलाफ और ये सबको भी अंदाज़ा था कि इसका फैसला क्या आने जा रहा है, तो एक तरफ तो नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया जो कि सही कह सकते हैं कि जो उनका तरीक़ेकार है,
لیکن اس میں یہ کس طرح سے صحیح ہے کہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، حکومت یا تو ذمہ دار ہے یا عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اور ان کے وزراء جو ہیں وہ علم نجوم کے بہت بڑے ماہر ہو چکے ہیں. انہیں پہلے سے معلوم ہے کہ کون جیل جائے گا، کس کو پکڑا جائے گا، کس کے اوپر ریفرنس ہوگا، لہٰذا وہ فہرستیں ایشو کر رہے ہیں. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے چیئرمین نیب کو وزیر اعظم سے ملنے ان کے دفتر نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وزیر اعظم بھی ہیلی کاپٹر کیس میں ابھی تک ایکیوزڈ ہیں، ان کے اوپر ریفرنس بننا ہے. لیکن یہ تو کورٹ کا فیصلہ تھا دستگیر صاحب، یہ تو کورٹ کا فیصلہ تھا. یعنی جو غلط، اس پہ آپ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں، اس پہ جو ہے بات آ سکتی ہے کہ اس کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن یہ تو فیصلہ ایک کورٹ کیا تھا جس کی سپرویژن جو ہے سپریم کورٹ کر رہی تھی. جی، اور وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی شخص کے اوپر اس قسم کے اسٹرکچرز جو ہیں اپنے فیصلوں میں جاری کر دیتے ہیں، جو اس طرح کیا انہوں نے جولائی 2017 میں، تو کیا لوور کورٹ جو ہے، احتساب کورٹ جو ہے، کسی بھی طرح اس کو کر سکتا ہے؟ لیکن ایشو یہی ہے کہ یہ حکومت اپنی نااہلی، بے تدبیری اور مکمل انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے احتساب کا ایک دھند پھیلا دیتے ہیں کہ جی احتساب ہوگا. یہ جو مفروضہ ہے کہ احتساب کر کے وہ لوٹی ہوئی دولت، سو کالڈ جو کہتے تھے، وہ واپس لا کر ملک کی خرم صاحب، یہ غلط ہے. اور اسی لیے احسن صاحب نے یاد کرایا کہ جن 3000 ارب کا ذکر کیا جاتا تھا اس کے 3 روپے بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے. جی خرم صاحب، جو تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی پارٹی کی کوئی یونیفائڈ ایک اسٹریٹجی نہیں ہے. اب آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں سب نے تنقید کی پی ٹی آئی پہ، نیب پہ، اور کہا کہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے خلاف آپ کر رہے ہیں اس طرح کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کیمپین، تو پھر علیمہ خان اور جو باقی اکیوز پی ٹی آئی سے منسلک ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کریں. مگر اگلے دن جب خواجہ سعد رفیق اریسٹ کے بعد پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے وہاں سپیچ کی، تو انہوں نے وہاں بالکل مختلف بات کی. انہوں نے وہاں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو اب پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ مل کے اس نیب لا کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہ ہو جو پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ ہوا. بلکہ انہوں نے وارننگ بھی دی کہ نیکسٹ ان لائن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے، کیونکہ اس وقت لیڈرشپ کے اوپر اتنا پریشر ہے اور کیس وغیرہ ہیں، تو جیسے آپ لوگوں نے بیٹھ کے ورک آؤٹ نہیں کیا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ایز اے جماعت؟ اسٹریٹجی ایک ہی ہے، آئین کی حاکمیت، پاکستان کے عوام کی ترجمانی، اور جو یہ قانون ہے پارلیمان میں یہ آفر کرنا کہ ہم قانون بدلنا چاہتے ہیں اور ہمیں بدلنا چاہیے، کسی بھی طرح اس اسٹریٹجی کو نیگیٹ نہیں کرتا جو آج ہمارے سینئر لیڈرز نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنائی ہے. اور وہ یہی ہے، 2 باتیں پھر کہوں گا کہ نیب کا قانون اس وقت جس بھی حالت میں ہے اس کا غیر جانبدارانہ استعمال ہم چاہتے ہیں. کہ اگر کسی کو صرف انکوائری پر گرفتار کرنا ہے، شہباز شریف صاحب کو 70 دن ہو گئے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو، ان کے وزراء کو، سینئر وزیر پنجاب کو، پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں اور انکوائری ہیں، پھر ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے تھا، یا پھر سب کے ساتھ سلوک برابر ہونا چاہیے. جب تک بالکل صحیح ہے کہ اور حکومت کی جو میں پھر یہ کہوں گا دستگیر صاحب یہ بالکل پانے کے لیے کہ دیکھیں نا، ہم آج جہاں کھڑے ہیں، نواز شریف کے اوپر کک بیک ایک پیسہ ثابت نہیں ہوا، منی لانڈرنگ ایک پیسہ ثابت نہیں ہوا، کسی قسم کی کرپشن ایک پیسہ ثابت نہیں ہوئی. صرف سپوزیشن پہ کہ چونکہ آپ نے یہ پیسے ریسیو کیے ہیں، یہ آپ کے ہیں، لہٰذا آپ کو ہم ایسٹس بیونڈ مینز کے اندر. لیکن خرم صاحب یہ بات تو صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کا جو اس وقت تنقید ہے وہ فیصلے پہ ہے، کہ آپ کی فیصلے پہ تنقید ہے. لیکن اس میں ایک اور جو بات آتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین، تو میرے خیال اس کے بارے میں تو، اور جس طریقہ کار نیب نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تو تمام سیاسی پارٹیاں تقریباً یہی کہہ رہی ہیں. لیکن کیا وہ آپ کی جو ہے اس وقت جو کوشش ہے وہ نیب کے قوانین کو تبدیل کرنا ہے، یا جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے کنفرنٹیشن لینا ہے؟ کیونکہ اگر نیب کو ترمیم کرنی ہے یا نیب کے قوانین کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ کوئی جو ہے لیجسلیشن ہو، تاکہ اور تمام پارٹیاں مل کے اس کے اوپر فیصلہ کریں. حکومت ایک معاملے میں ضرور گلٹی ہے، اور میں گلٹی اس لیے کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اپوزیشن کا کام الزامات لگانا ہے، حکومت کا کام ثبوت دینا. حکومت نے یہ ثابت کرنا ہے
کہ نیب واقعی آزاد اور غیر جانبدار ہے. حکومتی بیانات ابھی جو اب 130 دن ہونے کو آئے ہیں وہ تو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح نیب جو ہیں اور حکومت ان کا ہر وقت ایک گٹھ جوڑ ہے, جہاں وہ کہتے ہیں جی خواجہ صادر بھی کیوں گرفتار نہیں ہوئے. اور میں یہ نوٹ کراؤں گا آپ کو کہ جنرل الیکشن سے پہلے نواز شریف گرفتار ہوئے, جو بڑے بائی الیکشن سے اکتوبر کے اس سے پہلے شہباز شریف گرفتار ہوئے, اور ابھی لاہور بائی الیکشن سے پہلے سعد رفیق گرفتار ہوئے. تو یہ الیکشن کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے کہ یہ امپریشن دیا جائے کہ جناب یہ لوگ تو اب جیل میں ہیں, لہذا ان کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو مینیپولیشن ہے نیب کی ٹائمنگ کی, یہ بھی بڑی اہم اور عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. اس نیب کو میں پھر کہوں گا یہ استحصال کا اوزار بن چکا ہے. جی خرم صاحب یہ بتائیں کہ اب میاں نواز شریف صاحب بھی جیل واپس جا چکے ہیں, شہباز شریف صاحب ڈیٹینشن میں ہیں, آپ کی جماعت کی کوئی ایک ایڈوائزری کمیٹی بن گئی ہے, مگر کلیئر یہ نہیں ہے کہ پارٹی کو اب ایڈوائزری کمیٹی چلائے گی یا شہباز شریف صاحب ہی جب وہ پارلیمنٹ میں آتے کیونکہ رہیں گے وہ پارٹی کو چلائیں گے, یا مریم نواز صاحبہ جو پھر سامنے آ گئی ہیں, ٹویٹر پہ ان کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, وہ پارٹی کی دیکھ بھال کریں گی؟ شہباز شریف صاحب ہمارے منتخب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, اور ابھی جو بھی پروسیس ہوگا جب تک وہ پارلیمان کے رکن ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے وہی پارٹی کو چلائیں گے. تو پھر ایڈوائزری کمیٹی کس لیے بنائی ہے؟ جی ایڈوائزری کمیٹی ایسی سچویشن آ سکتی ہے, فورسی کیا جا سکتا ہے جب شہباز صاحب چاہے ڈیٹینشن میں ہوں اور امیجیٹ ڈیسیژن کوئی لینا پڑ جائے پارلیمان میں, تو اس کے لیے ایک سینئر لیڈر کا گروپ بنایا گیا ہے جو بہرحال شہباز صاحب سے کمیونیکیٹ کرے گا, اور اب چونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں تو ان سے کمیونیکیشن ہو سکتی. دیکھیں ایک خرم صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب کے پر بھی جو جے آئی ٹی بنی تھی اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں گے اور کچھ اور کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بن کے آئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پھر پی ایم ایل این آپ کی جو پارٹی کے جو بھی اس پہ موقف ہے, کیا آپ لوگ اس مسئلے پہ ساتھ مل کے آگے چل سکتے ہیں کسی صورت میں, چاہے وہ عوام کے اندر جانا ہو چاہے پارلیمنٹ کے اندر؟ جی یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, کیونکہ ابھی 2018 میں جو پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین منتخب عہدوں کے الیکشن تھے, چیئرمین سینٹ, پرائم منسٹر پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان تینوں میں پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف ووٹنگ کی تھی. تو وہ ایک ریکارڈ موجود ہے, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ عوام کے حق حاکمیت کے لیے اور ووٹ کی عزت کے لیے وہ چلنا چاہیں گے کہ نہیں چلنا چاہیں گے, یا اپنی سندھ حکومت کو بچانا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ خراب, تھینک یو فار جوائننگ اس آل دا وے فرام گجرانوالہ. ناظرین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جے آئی ٹی رپورٹ کی جو فیک اکاؤنٹس کیس میں کل سپریم کورٹ میں جمع کی گئی ہے. اسٹے ود اس. سب اس چیز سے واقف ہیں کہ سسٹم کیا ہے سندھ کے اندر, جس کو رپورٹ کہتی ہے زرداری سسٹم. اس سسٹم کو عیاں کر دیا ہے اس رپورٹ نے کہ کیسے وہاں پہ لوٹ گسوٹ کی جاتی ہے, ہر ٹھیکے کے اندر آپ کو کمیشن دینی ہے. حکومت کے جو ممبران ہیں, کابینہ کے جو ممبران ہیں, ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا جا رہا, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا, تمام سزائیں, یہ تمام انویسٹیگیشنز اینڈ انکوائریز اپوزیشن کے ممبران کے خلاف کیوں کی جا رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت کا ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ وہ اس ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹس نے بنائی ہے. یہ ایک گٹھ جوڑ کا نتیجہ نظر آتا ہے حکومت کے درمیان اور جے آئی ٹی والوں کے درمیان. پیپلز پارٹی کبھی کسی عدالت سے یا احتساب سے گھبرائی نہیں ہے. ہمارا کارکن تو بلکہ اور جاگ اٹھے گا اور آپ دیکھیں گے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے جے آئی ٹی رپورٹ کی جو کل سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی فیک اکاؤنٹس کیس کے اندر. یہ رپورٹ جو ہے اس کی جو تھوڑی بہت تفصیلات لیک ہوئی ہیں میڈیا کے تھرو وہ بہت ڈیمننگ ہیں پی 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 کی حکومت کے لیے.
مگر پی 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 کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے کورٹس کے اندر، اس کو کنٹیسٹ کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے رہنما کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا کیونکہ یہ رپورٹ ان کے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ مگر جب پی 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 اس کو مسترد کرتی ہے تو اس کا مطلب لیگلی کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل ری ایکشن ہے؟ اور اس جے آئی ٹی کی لیگل ورتھ کیا ہے؟ سپریم کورٹ اب اس کے اوپر کیا احکامات لے سکتی ہے؟ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ٹرائل سپریم کورٹ میں ہی ہوگا یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیجا جائے گا یا کہیں اور؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائر لیگل ایکسپرٹ علی ظفر صاحب جو سابق فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو علی ظفر صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ جی علی صاحب، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، اس کی لیگلی کیا ویلیو ہے اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کیا احکامات جاری کر سکتا ہے یا کیا قدم اٹھا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، جے آئی ٹی فارم کی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کرو، اس میں بہت سارے الزامات ہیں جو بڑے سیریس قسم کے ہیں اور ان کے بڑے ہی نتائج ہو سکتے ہیں، جو کانسیکوینسز بڑے کرمنل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ میری نظر میں ایک طرح انویسٹیگیشن میں الزامات ہوتے ہیں، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ایک انویسٹیگیشن جس طرح ایک نارمل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ انویسٹیگیشن کے بعد پھر وہ پروسیکیوشن میں تبدیل ہو کے یا چلان فائل کیا جاتا ہے یا وہ اس کا ریفرنس فائل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ریفرنس فائل کر دیں تو پھر ٹرائل ہوتی ہے، اور ٹرائل کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے، تب یہ فائنل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی کافی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ اگر آپ پہلے کا دیکھیں جو سپریم کورٹ نے پہلے جے آئی ٹی کے ساتھ کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اور جے آئی ٹی میں کورٹ نے کہا تھا بہت سنگین الزامات ہیں، لیکن چونکہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں تو یہ نیب کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ آپ ریفرنس فائل کریں تاکہ اس کا ٹرائل ہو، اور اس کے بعد ایک مدت لگا دی تھی سپریم کورٹ نے کہ آپ اتنے عرصے میں ٹرائل کمپلیٹ کریں۔ تو ایک جو بڑی پاسبلٹی ہے کہ جہاں تک کرمنل کیس کا تعلق ہے، کرپشن کا تعلق ہے، منی لانڈرنگ کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ایف آئی اے کو یا نیب کو بھی یہ تاکید کرے، ڈائریکشن دے کہ آپ اب اس پہ مزید تحقیقات کر کے اس کی ریفرنس فائل کریں یا چلان فائل کریں اور پھر یہ ٹرائل کورٹ کی طرف جائے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے کہا جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ الزامات ہیں، وہ تحقیقات کے نتیجے میں جو ان کو ملی انویسٹیگیشنز میں وہ سامنے آئی ہے، لیکن ایک اور تنقید جو آتی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے ضروری ہے کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے لیے بنائی تھی اس کو پبلک اس طرح سے کیا جائے، پروجیکٹر پہ دکھایا جائے؟ جی دیکھیں، یہ اب سپریم کورٹ نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے اوپن ٹرائل کا، پبلک اوپن ٹرائل نہیں اوپن کیس کا، تاکہ ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو ٹرائل سے پہلے جو ہے یہ رپورٹ تو ٹرائل جب ہوتا ہے اس میں اوپن ہو سکتا ہے، لیکن جی آپ درست فرما رہے ہیں، ٹرائل تو ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن جو پبلک ہیئرنگ ہو رہی تھی، چونکہ سپریم کورٹ نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ چونکہ پبلک ریکارڈ ہے تو اس کو کوئی پارٹی بھی دیکھ سکتی ہے، کوئی پبلک بھی دیکھ سکتی ہے، اور پبلک سننا چاہے تو سن بھی سکتی ہے، تو وہ میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ الزامات جو لگتے ہیں کہ اس طرح سے جب یہ بحث ہوتی ہے اس پہ، ابھی تو الزامات ہیں، صحیح یہ بھی ابھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ الزامات صحیح بھی ہیں، تو جب اب اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اوپن ٹرائل کے نام سے یا پبلک کی جاتی ہے، تو آلریڈی جو ہے لوگوں کے سامنے جو پرسپشن بن کے آتا ہے، جیسے زرداری صاحب کی مثال میں دے دوں، ہر شخص جب پبلک میں آتی ہے، جب ڈیبیٹ بنتی ہے، ٹی وی چینلز میں آتی ہے، تو جو عام عوام ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ وہ الزامات صحیح ہیں اور اس پہ ایک ورڈکٹ آ گیا ہے۔
جی بالکل، یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، جورسپروڈنس کا پوائنٹ ہے، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے، اس پہ ججمنٹ بھی آ گئی ہے اب سپریم کورٹ کی، کہ جو پروسیڈنگز چل رہی ہوں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا کسی عدالت میں، چاہے وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اس کی سماعت جس بھی سٹیج پہ ہو، جب تک وہ فائنل نہیں ہوتی میڈیا میں اس طرح اس کی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، اور ایک طرح انسان بعد میں جا کے کل 10 سال بعد وہ بے شک بری بھی ہو جائے، لیکن جو آج کے دن لوگوں نے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ یا انویسٹیگیشن کی رپورٹ سن کے جو اپنا مائنڈ بنا لیا ہے، وہ اس کی ساری عمر اس کی جان نہیں چھوڑے گا جو 10 سال بعد بری بھی ہو جائے۔ جی دیکھیں، اب سپریم کورٹ نے پروسیجر فالو کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عدالتوں میں کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ ایک پبلک پراپرٹی تو بن جاتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن میڈیا کے اندر اس کو نہیں ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ایک آپشن سپریم کورٹ کے سامنے یہی ہے کہ وہ اس کو ایف آئی اے یا نیب کے کورٹس میں بھیج دیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے جو سپریم کورٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے؟ جی میری نظر میں ایک آپشن اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس رپورٹ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی مس ڈیکلریشن کے ضمن میں آتی ہیں، مثلاً اگر اس رپورٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ ایک ایسٹ ہے اور وہ ایسٹ چھپایا گیا ہے اور ایڈمیٹڈلی وہ ایسٹ ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی، یا جس طرح آپ نے ترین صاحب کے کیس میں دیکھا تھا کہ ان کا کوئی ایسٹ ایسا نکلا تھا جو کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو پھر عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے یہ مس ڈیکلیریشن کی ہے اور آپ آرٹیکل 62 کے تحت آپ کو ہم ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اس میں تصحیح ایک کی بات ہے کہ جب دونوں جہانگیر ترین میں اور نواز شریف صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت آیا جبکہ ایک ریٹ پٹیشن ان کے خلاف دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی جو ہے کیا بغیر یہ اس رپورٹ کی بنا پہ سپریم کورٹ خود اس چیز کو استعمال کر سکتی ہے؟ جی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو خود اس طرح استعمال نہیں کر سکتی کہ یہ ایک طرح سے آپ کا ایز این ایویڈنس آ جائے۔ سپریم کورٹ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ الزامات ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ٹرائل کے تھرو نہ چلے جائیں، جب تک وہ اس کو ایک کراس ایگزامینیشن ان کے وٹنسز پہ نہ آئیں، وہ شہادت نہ پیش کریں ایک ٹرائل کورٹ میں، تو ان کو آپ مان نہیں سکتے کہ یہ سچ ہے۔ یہ ہمارا پروسیجر ہے، یہی آرٹیکل 10A ہماری آئین میں ایک لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کرمنل چارج ہوگا تو وہ فیئر ٹرائل کے ذریعے ہی اس کرمنل چارج کا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹرائل نہیں کیا اور ویسے ہی اس پہ یقین کر لیا تو یہ پھر انصاف اور قانون کے خلاف ہوگا۔ جی صحیح۔ تو علی ظفر صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو آج کل افواہیں اتنی اڑ رہی ہیں کہ زرداری صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں یا ان کو پکڑا جا سکتا ہے، تو یہ تو پھر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ٹرائل ہوگا تو اس کے بعد اس قسم کے اقدامات لیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ اس وقت فوری ان کا اریسٹ نہیں آرڈر کر سکتی۔ جی دیکھیں، سپریم کورٹ تو اریسٹ کراتی بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک اریسٹ ہے وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، انویسٹیگیشن کے دوران بھی، کیونکہ ایک نارمل جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایف آئی آر ہونا۔ جب ایف آئی آر ہو جائے تو اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کے بعد اور انویسٹیگیشن کے دوران کسی وقت بھی کسی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اگر جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ سوچتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ اریسٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سٹیج آتی ہے جہاں آپ کو چلان آپ فائل کرتے ہیں، جب آپ چلان فائل کر دیں تو پھر آپ کا کیس چلتا ہے ٹرائل کورٹ میں۔ صحیح، بٹ وہ تو پھر بعد میں ہی بات آئے گی۔ ہاں، بٹ دیٹ ول کم لیٹر ان دا سینس کہ پہلے یا تو سپریم کورٹ ان کو ایف آئی آر رجسٹر کرنے کو کہے گی یا یہ ایف آئی اے خود بھی قدم لے سکتی ہے۔ جی بالکل لے سکتی ہے ایف آئی اے۔ اگر دیکھیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بھی قانون کے تحت اس کے پاس بھی طاقت ہے کہ وہ اگر کسی وقت کوئی بھی جرم شناخت کرتی ہے
پکڑتی ہے یا ان کے ساتھ ان کی علم میں آتا ہے تو وہ اپنا قانون کے تحت ایکشن لے سکتی ہیں، اور سپریم کورٹ بھی ان کو کہہ سکتا ہے. بہت سارے ایگزامپلز ہیں جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے ایجنسیز کو کہ اب آپ کیس انویسٹیگیٹ کر کے اس کے خلاف کیس فائل کریں. لیکن یہ پاسبلٹیز ہیں، بٹ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹرائل کے بغیر کسی کو سزا دے دیں. یہ میرے خیال سے، یہ میری نظر میں ہمارا کوئی دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب کہ آپ نے وقت نکال اور ہم سے بات کی. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے جو کل سندھ بھر میں انکلوڈنگ کراچی ہوئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز بائی الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹ کے سندھ اور کراچی کے اندر. اس کے اندر جو سرپرائزنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے جو ہے سب سے زیادہ سیٹس جیتیں، جبکہ پی ٹی آئی جس نے جنرل الیکشنز میں اتنا اچھا پرفارم کیا تھا وہ صرف ایک سیٹ جیت سکے. یہ کیا ہوا ہے؟ کیا فارچونز ریورس ہو گئے ہیں؟ ایم کیو ایم کی سپورٹ کیا واپس بلڈ ہو رہی ہے، اور کیا پی ٹی آئی نے سپورٹ اپنی لوز کی ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء الرحمان صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور دی نیوز اخبار کے لیے کام کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ضیاء. تھینک یو. جی ضیاء، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کراچی کے اندر یہ جو الیکشنز ہوئے یہ کیسے ہوا کہ ایم کیو ایم جس نے جنرل الیکشنز میں اتنی کم سیٹس جیتی تھیں وہ میجورٹی سیٹس لے گئی ہے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کل ہوئے. بالکل، ایم کیو ایم ایمرج ہوئی ہے لارجسٹ پارٹی. انہوں نے 10 سیٹیں جیتی ہے جس میں 2 وائس چیئرمین اور ایک چیئرمین کی سیٹ بھی ہے. اور پی ٹی آئی جس نے عام انتخابات میں کراچی سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی آؤٹ آف 21، ان کو ایک ہی سیٹ ملی ہے جو سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہے فردوس شمیم نقوی، ان کی سیٹ تھی جو انہوں نے گین کی ہے. تو یہ بڑا ایک سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے اور بڑا پلس پوائنٹ ہے ایم کیو ایم کے لیے جو جولائی کے انتخابات میں بہت بری طرح ہار گئی تھی. انہوں نے 21 میں سے صرف 4 سیٹیں جیتی تھی کراچی شہر سے. تو اس کو ایک اٹ از ویری امپورٹنٹ، بڑا ایک اہم وہ ہے پوائنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک اور بات ضیاء یہ بھی تھا کہ جو ہے کیا یہ جو اس کے الیکشنز ہوتے ہیں اس کی پوری ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں نا کہ جن علاقوں سے اب جیتی ہے ایم کیو ایم، انہی علاقوں سے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی سیٹ پر پی ٹی آئی جیتی ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ نیشنل الیکشن جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی نیشنل ہوتا ہے، صوبائی ہوتا ہے، اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یہ بڑا نیبرہڈ لیول ہوتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے ایک تو یو سیز ہے اور یو سی کے اندر پھر وارڈ ہوتا ہے، ہر یو سی کے اندر 4 وارڈ ہے. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کا تو ابھی بھی جو اسٹرکچر ہے گراس روٹ لیول پہ اٹ از ویری اسٹرانگ، جبکہ پی ٹی آئی کے پاس تو تنظیم تو نہیں ہے کراچی میں گراس روٹ لیول پہ، نیبرہڈ لیول پہ. ہاں، دوسری بات یہ کہ یہ جو اس میں آپ دیکھیں تھوڑا کلاس میں دیکھیں کہ وہ لوور انکم آبادیاں کراچی کی جو زیادہ تر اردو اسپیکنگ علاقے ہیں، وہاں سے ایم کیو ایم جیتی تھی 2008 کے الیکشن میں بھی، جس میں لانڈی، کورنگی، لیاقت آباد اور نیو کراچی کے علاقے شامل ہیں. ان انتخابات میں بھی انہی علاقوں سے ایم کیو ایم جیتی ہے. اس میں رنچوڑ لائن، رام سوامی، لیاقت آباد اور یہ اور علاقے شامل ہیں. پی ٹی آئی نے جو ضمنی انتخابات جیتے 3 وہ بھی بیسکلی اپر مڈل کلاس کے علاقے تھے، گلشن اقبال، کلفٹن ڈیفنس جہاں سر عارف علوی، اپنا گورنر عمران اسماعیل اور عمران خان کی سیٹ خالی تھی. تو میرے خیال میں ایریاز کا جو ڈیموگرافی ہے یا جو کلاس وائز ہے یا کلاس ہے وہ بھی دیکھنے کی سخت ضرورت ہے. اب کراچی میں ایک اور الیکشن ہونے جا رہا ہے 24 جنوری کو، ایک ایم پی اے کی سیٹ خالی ہوئی لانڈی سے جو بالکل لوئر انکم مہاجر آبادی ہے، اور وہاں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم. ایک اور چیز میں یہ ضیاء ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کہ ایم کیو ایم کے باوجود تمام کرائسس کے، تو اب تک جو ہے جو ان کی گراس روٹ لیول پہ، یعنی ایم کیو ایم کا سب سے بڑا جو ایک طاقت تھی، چشمہ تھا، وہ یہی تھی کہ لوکل لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ، محلوں میں ان کی تنظیم تھی. تو وہ ریوائیو ہوئی آپ کے خیال میں؟ آپ دیکھیں نا کراچی کا میئر ان کا ہے، 6 میں سے 4 ضلعوں کے چیئرمین ان کے ہیں، موسٹ آف دا ڈسٹرکٹ چیئرمین ان کے ہیں. مطلب یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے
जहाँ काफ़ी सीटें एमक्यूएम ने जीती है, वहाँ की 51 यूसीज़ है और 51 यूसीज़ में एमक्यूएम ने 50 जीत ली थी, मतलब लोकल गवर्नमेंट 2015 दिसंबर में। तो एक चीज़ ये है कि लोकल गवर्नमेंट के तक तो एमक्यूएम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। अब कराची का मसला एक और भी है। कराची का मसला ये है कि कराची ने वोट दिया 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को, जो मरकज़ में है। मेयर और डीएमसी के चेयरमैन एमक्यूएम के है और सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। इन इलाकों में एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ डिप्रिवेशन भी है कि इन इलाकों में अब काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहते हैं इंटरेस्ट है नहीं इन इलाकों में, वो पीटीआई के पास कुछ पावर नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब सूबाई हुकूमत के पास सारे पावर्स है। तो मेरे ख्याल में ये वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से जो इस इलाके के वोटर्स हैं उन्होंने भी सोचा है कि हम एमक्यूएम को वोट दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वोटिंग रेशो बहुत कम था, 5 to 10% वोट कास्ट हुआ है इन इलाकों में। ज़िया, ये तो बताएं कि पीएसपी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी है, क्या उसने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया? नहीं, इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन बेसिकली इन आबादियों में, इसकी क्या वजह है? बस वो मेरे ख्याल में अपने तंजीम पर तवज्जो दे रहे हैं और इलेक्शन बेसिकली तंजीम है अभी तंजीम है कुछ तो बेसिकली ये मुकाबला था। जाहिद साहब पूछ रहे हैं वो तंजीम अभी है भी कि नहीं? तंजीम तो है, लोग तो हैं इनके पास जो एमक्यूएम से गए, जो पुराने एमपीएस है, पुराने सेक्टर इंचार्ज है, लेकिन सपोर्ट एक और चीज़, सपोर्ट नहीं है इनके पास, जो इलेक्शन में शो भी हुआ। That's right. मगर क्या उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि वो अभी कभी भी कोई इलेक्शन जीतेंगे, इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, या ये कोई सिर्फ एक टेम्पररी फैसला है कि इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने? तो हर पार्टी का इंटरेस्ट भी नहीं था, मतलब जमात इस्लामी ने बंदे खड़े नहीं किए। उनको पता है कि 10-12 सीटें हैं, छोटी छोटी सीटें हैं। एमक्यूएम का तो ये था कि उनको तो एक शो करना था कि वी आर बैक ना। और जो मैंने पहले बात करा था, जो आगे में कट गई, कि अभी जो इलेक्शन होगा जनवरी 24 को, लांडी का एक सूबाई असम्बली का हल्का है जो प्योरली एक लोअर इनकम मुहाजिर आबादी है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमक्यूएम विल विन विद अ ग्रेट मार्जिन देयर। वहाँ ना पीटीआई होगी ना पीपल्स पार्टी होगी, तो वो भी इसको बड़ा बूस्ट देंगे इनके वापस आने के उसको। अच्छा, एक और फैक्टर भी ये सही है कि इस वक्त जो है जो शहरी हुकूमत है वो तो इसके एमक्यूएम के पास है और उसकी अक्सरियत भी है जो आपकी जो है इस पे कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। तो लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि एमक्यूएम के लोगों ने सोचा कि वोट दिया जाए ताकि काम हो सके। बड़ा अहम फैक्टर है। असल में एक चीज़ ये सोचने की है कि हम जब बात करते हैं यूसीज़ या वार्ड लेवल की, तो हर बंदे का मसला होता है यूसी से। बर्थ सर्टिफिकेट का मसला हो, आपके लोकल गटर का मसला हो, आपके जो मसला हो, तो दे नो द पीपल के वही लोग चले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, 88 से वही कौंसलर होते हैं, वही नाजिम होते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं। तो ये वजह है बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि उनके मुकाबले में कोई था नहीं इन आबादियों में ना, किनको वोट देते। तो एमक्यूएम उनको नजर आई कि चलो जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जा, आपने वक्त निकाला, से बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।